अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज मुल्तान में अपोजिशन ने PDM के बैनर तले एक जलसा किया, उस जलसे से अपोजिशन ने क्या खोया और क्या पाया। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत ने इस जलसे को किस तरह डील किया। क्या हुकूमत की स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी या हुकूमत ने गलत हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। मुल्क में कोरोना की वबा फैली है। इस वबा ने हर रोज़ जो है वो कीमती जानों को खाना जो है वो जारी रखा हुआ है। हर रोज़ 50 से ज़ायद अमवात पाकिस्तान के अंदर, मुल्क भर के अंदर हो रही हैं। इस सारे सिचुएशन के अंदर हुकूमत ने अपोजिशन को, BTM को इस जलसा करने से मना किया। इस पर हमने देखा सख्ती भी हुई। कभी हम देख रहे हैं कि जी जो वहाँ पर मौजूद हैं, मकामी क़यादत है, सियासतदान हैं, वहाँ पर उनके कारकुनान हैं, वो जलसागाह की तरफ जाते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर एक्शन होता है, कोई लाठी चार्ज हमने देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा। और फिर हमने ये देखा कि ग्राउंड को ताले लगा दिए जाते हैं, अंदर लोगों को जाने से मना कर दिया जाता है। कारकुनान निकलते हैं, वो ताले को तोड़ते हैं, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। एक मैनेजमेंट का हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा मसला इंतज़ामिया की जानिब से। उस सारे इंतज़ामिया के मैनेजमेंट को फ्लॉप कर देता है जब यहाँ पर अपोजिशन का, PDM का एक लोगों का हजूम पहुँचता है, जत्थे पहुँचते हैं और वो पहुँच कर वहाँ पर एक जलसा जो है वो करते हैं और रात की तारीकी में करते हैं, जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कोई स्पीकर साउंड सिस्टम मुनासिब वहाँ पर मौजूद नहीं है। एक हाफ कुक्ड जो है वो जलसा होता है, लेकिन बिल आखिर जलसा हो जाता है। इस जलसे के हो जाने से किस किस्म की एक वाइब क्रिएट की है अपोजिशन ने, हुकूमत कहाँ पर स्टैंड करती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज आसिफा भुट्टो की जो है जो एक खिताब है, जो उनकी एक एंट्री है, इससे कबल भी उन्होंने कुछ एक दो जगह के ऊपर खिताब किया, लेकिन आज के इस खिताब को बड़ी अहमियत दी जा रही है उनकी, उस पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी सियासत के लिए ये इसको अगर हम लॉन्चिंग कहें या इसको आसिफा की एंट्री कहें तो वो कैसी है, क्योंकि बिलावल जो है वो भी कोरोना के अंदर मौजूद हैं, वो उसके अंदर शामिल नहीं हो सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, अब्दुल रऊफ साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। अभी इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे कबल एक ब्रेक है, उस ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के मुल्तान के जलसे जो हुआ, उस जलसे के हवाले से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जलसे से किसको कितनी पॉलिटिकल माइलेज मिली और किसको कितना डेंट हुआ। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें इफ्तिखार अहमद साहब, अब्दुल रऊफ साहब और अमीर अब्बास साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ अब्दुल रऊफ साहब, आपसे सर सवाल ये है, ये बताइए कि जो आज का रऊफ साहब ये जलसा है, आज हमने तमाम TV चैनल्स ने दिखाया उसको, जिस हद तक दिखा सकते थे और जिस किस्म का ये जलसा हुआ, ये बताइए कि इस जलसे से अपोजिशन ने जो PDM बैनर तले ये जलसा किया, कितना उन्होंने बेनिफिट इस जलसे से ले लिया, वो कितना ज़रूरी था उनके लिए, कितनी पॉलिटिकल माइलेज मिली उन्होंने? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में अगर आज का जलसा जैसे कि बार बार इस्तेमाल की जा रही थी, उस पर ना किया जाता। पॉलिटिकल माइलेज की जहाँ तक बात है, वो पॉलिटिकल माइलेज अपोजिशन को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उनको इस्तेमाल करके, चैनल्स को इस्तेमाल करके अपने बयानात दे के, तमाम चैनल्स उनके बयानात चला रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो वैसे भी मिल सकता था। इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं थी, कोई बहुत बड़ी गैदरिंग भी नहीं थी। वो ठीक है कि हुकूमत की हिकमत अमली शायद इसमें कामयाब हो गई हो कि उन्होंने उनको बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ थोड़े से लोग इस मैसेज पे भी गए होंगे, कम गए होंगे कि कोरोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक फैला हुआ है और वहाँ जाके ख़तरे को मोल लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। अब जहाँ पे बात आई किसको कितनी माइलेज मिली, एक बहुत इंतज़ार था आसिफा का जी, वो एक बड़ी मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। चलने पॉलिटिक्स में उनका आना हुआ, यंग ब्लड आना चाहिए, लेकिन उनको भी लॉन्च करने का मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीका भी हो सकता था। एक बहुत शानदार तरीके पर लॉन्च नहीं किया गया। उसको अगर सिंध में कई अच्छे वक्त में कहीं पे पहले से लॉन्च करवा लिया जाता या बाद में लॉन्च कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे कम से कम ये लगा आज कि आज एक ज़िद जो है वो जीती है और ज़िद नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा
یہ ضد نے خراب کیا ہے. ابھی اگر اس کے نتیجے میں جیسے کہ آ رہا ہے کہ ملتان میں پنجاب میں سب سے زیادہ شرح کرونا کے کیسز کی، اگر یہ کیسز اور بڑھتے ہیں تو پھر یہ کس کے سر پہ ہوگا؟ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہوگا. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ اس مائلیج کو حاصل کرنے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز کا سہارا لے لیا جاتا، جلسہ نہ کرتا. ٹھیک ہے، جلسہ نہ کرتے. آپ کی طرف آتا ہوں امیر صاحب. یہ بتائیے کہ جس طرح روف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ضد جیت گئی ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس کے اوپر، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بالکل 110% اتفاق کرتا ہوں جو روف صاحب نے فرمایا. آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ویزیبل ہے، جو نظر آ رہا ہے. یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ کوئی کوکاف کی کہانی نہیں ہے جو عمران خان یا اس کی حکومت سنا رہی ہے کہ جی یہ کورونا آئے گا اور وہ ایسے بندے مارے گا، وہ بندے کھائے گا، وہ ایک وبا ہوگی، وینٹیلیٹر ختم ہو جائیں گے، اسپتال چوک. یہ کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا نا. وہ ایک حقیقت ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. تقریباً 6 کروڑ کے قریب لوگ پوری دنیا میں متاثر ہو چکے ہیں، 6 کروڑ. اور یہ اب جو بلیک ڈیتھ تھی اس کے بعد یہ دنیا میں دوسری بڑی وبا اب آئی ہے. اور دنیا کے طاقتور ملک جن کے سامنے پاکستان جیسے ملک کیا پدی کا شوربہ، وہ طاقت ٹوٹ گئی ہے، وہ بے بس ہو چکے ہیں اس آفت خداوندی کے سامنے. ایک ہمارا ملک ہے کہ جس میں جمہوریت کے چیمپئن، جس میں اس ملک کی قیادت کے ٹھیکیدار اور قیادت سنبھالنے کے دعوے کرنے والے، ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ وہ خود متاثر ہوئے ہیں اس سے. یعنی آپ ساری پارٹیز کی لیڈرشپ اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی خود بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کا چیئرمین متاثر ہوا ہے. اور یہ وہ پارٹی ہے کہ جو سندھ کے اندر لاک ڈاؤن کر چکی ہے، جہاں 6 بجے انہوں نے کہا کہ دکانیں بند، مارکیٹس بند، جہاں انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے شادی ہال میں کوئی کسی ایونٹ پہ 200 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پہ آ کے یہ ملتان میں کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے. اچھا، آج ان کا 30 نومبر یوم تاسیس تھا. مولانا فضل الرحمان تو ایک خودکش بمبار کی طرح وہ تو اب آخری جنگ لڑ رہے ہیں اپنی زندگی کی سیاست کی. نواز شریف کی بھی اپنی زندگی کی آخری سیاسی جنگ ہے. کم از کم پیپلز پارٹی تو احساس کرتی، جو ہیومن رائٹس کی جس کی لبرل ویلیوز ہیں پیپلز پارٹی، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، جو پروٹیکشن آف لائف اینڈ ہیومن اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، اور جس کا یوم تاسیس تھا، وہ اپنے اس یوم تاسیس کو ایک ڈاک ڈے کے طور پر لکھا جائے گا. کس طرح لوگ یاد کریں گے کہ ایک ایسی وبا سے ہم گزر رہے تھے. آج بھی یہ بات آپ دیکھ لیں جو ہوئی ہیں، تو کم از کم پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ اس کے اندر کچھ خوف خدا کرتی. لیکن سیاست کے دل میں کوئی سیاست کے سینے میں کوئی ضمیر نہیں ہے، سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں. اچھا، اس میں ماشاءاللہ حکومت بھی اسی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے حکومت میں اور ان کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے جی بھر کے حافظ آباد میں اپنی لٹ مچائی، انہوں نے جی بھر کے سوات میں لٹ مچائی، اور وہ اسد عمر صاحب جو ایڈم سمتھ بنتے تھے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے، وہ این سی او سی میں بیٹھ کے بھاشن قوم کو دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ جی باہر نہ نکلیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں. وہ خود لاڑکانہ اور سکھر پہنچے ہوئے، اور ایک اننیسیسری گیدرنگ، اننیسیسری ایونٹ اسد عمر کے، اننیسیسری جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پہنچے ہوئے. تو مطلب یہ سب انسانی خون کے پیاسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا امیر صاحب. روف صاحب، سب انسانی خون کے پیاسے ہیں. امیر عباس صاحب کہتے ہیں اپوزیشن ہو، آج کا جلسہ اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، یا جن کا ذکر یہ کر رہے ہیں وزیر اعظم نے 20 دن یا غالباً 22 دن پہلے جو سوات کے اندر حافظ آباد کے اندر جلسے کیے، پھر اسد عمر کا ہم نے دیکھا کہ ایک گیدرنگ ہوئی. این سی او سی کے بینر تلے بہت ساری ہم نے دیکھا ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں، جن ایکٹیویٹیز نے بہت زیادہ بینیفٹ ہمیں کیا. ہمارا سکور جو ہے وہ کورونا کا بہت کم رہا. لیکن سیاستدان وہ چاہے حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، وہ کر تو وہی رہے ہیں، مطلب کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں. اس کے اندر بیچاری عوام یہ جو بالآخر پس رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کس حد تک ڈیٹیریوریٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل بات آپ نے صحیح کہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہے. اسد عمر کی بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ سکھر پہنچے ہوئے، لاڑکانہ پہنچے ہوئے، وہاں پہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن اس طرح کام کر رہی ہے تو حکومت بھی اس طرح کام کر رہی ہے. اگر آپ پرائیویٹ گیدرنگز میں جا کے دیکھیں تو گورنمنٹ کی گیدرنگز ہوں، پرائیویٹ گیدرنگز ہوں، بہت کم لوگوں کو خیال ہے اس بات کا کہ ہم اس خوفناک وبا کا شکار ہو سکتے ہیں.
अनफॉर्चुनेट बात यही है कि जब ये मैसेज पहुंचता है आम आवाम तक तो आवाम फिर पिसते हैं, आवाम को पिसना होगा अगर इस तरह की वबा काबू में हमारे नहीं आती तो आज का जलसा जैसे हम बार बार उसकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या ऐसी अनहोनी बात आज कह दी है कि जो टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आके या टेलीविजन के ऊपर अपीयरेंसेस के जरिए नहीं की जा सकती थी? ये ठीक है यौम तासीस था, अगर इसका ऐलान कर दिया जाता कि जनाब हम यौम तासीस मनाएंगे और हमारी तकरीरें होंगी, वो तकरीरें सब कोई कर सकता था, जरदारी साहब भी कर सकते थे अपने घर से बैठ के, जो आसफा हैं वो भी अपने घर से बैठ के कर सकती थी, बिलावल ने जैसे मतलब कहा कि मैं अपने घर से बैठ के करूंगा। आप देखिए ना, मुराद अली शाह तक तो 14 दिन के बाद उनका दोबारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो वहाँ पे अगर ऐसी सूरत हाल है, बिल्कुल जो मेरे भाई ने सही बात की कि अगर ऐसी सूरत हाल वहाँ पे है, सिंध में खौफनाक सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर कारोबारी मराकज़ को जल्दी बंद करना पड़ रहा है, शादी हॉल्स को कहा जा रहा है कि आपकी गैदरिंग कम से कम होगी, तो फिर आवाम को मैसेज बड़े पैमाने पे देना चाहिए। ये तो ऐसा मौका है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए आवाम के लिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत, और उनको बताना चाहे हुकूमत उनको बताना चाहिए अवाम को। तो खैर वो मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं, कभी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कभी तमाम तालीमी इदारे मुल्क भर के अंदर बंद हो चुके हैं, शादी हॉल्स बंद हो रहे हैं, तकरीबात पर अवामी जो इज्तिमात हैं उस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। दूसरी जानिब वो चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों ही जो है वो जलसे और अवामी गैदरिंग्स करते चले जा रहे हैं और वो उसकी तादाद जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल इस पर भी हम आएंगे कि जी PDM की अभी तक सियासत कहाँ तक पहुँची है और हुकूमत इसको किस तरह डील कर रही है, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से PDM के, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की आज कोशिश कर रहे हैं कि जो मुल्की सियासी मंजरनामा है वो किस जानिब बढ़ रहा है, कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और उनको क्या बेनिफिट और क्या नुकसानात हो रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो इफ्तिखार साहब। सर, सवाल आपसे ये है कि अभी हमने मुल्तान जलसे की गुफ्तगू की आपसे कबल, रऊफ साहब और अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सर कि अब हम PDM तहरीक के बारे में कुछ ज़रा जानना चाहते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत सारे जो है वो ऐसे तहरीकें देखी और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपने कवर किए और आपने उनके बारे में एनालिसिस किया। ये बताइए सर कि PDM ओवरऑल एज अ मूवमेंट, एज ए तहरीक जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वो सख्त मैसेज अपना जो है वो दे पाई है, कितना मुस्बत कदम है वो? देखिए, PDM ने एक काम तो किया है कि जो इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो स्पेस पैदा हो रही थी उसको इस्तेमाल किया, और PDM ने खास तौर पे महंगाई जब हुई और लोग महंगाई से बददिल हुए तो PDM ने उसका सही अंदाजा लगाया और PDM ने अपने जो स्लोगन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया। PDM के अंदर तमाम इलाकाई जमातों की क़यादत भी मौजूद है और कौमी क़यादत भी मौजूद है, और इस वक्त उन्होंने तकरीबन तमाम जितने भी फेडरेटिंग जोन्स हैं वहाँ पे जाकर जलसे किए हैं, वहाँ के लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाया है। लेकिन जलसों के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए हुकूमतें तब्दील नहीं होती, मैंने कम से कम तब्दील होते नहीं देखी, और इलेक्शंस तक इनको इंतज़ार करना चाहिए और करना होगा। एक बात, क्या इलेक्शन तक ये इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दूसरा सवाल है, इसका जवाब वही दे सकते हैं, मेरे पास का जवाब नहीं है। यहाँ पे साजिशी थ्योरियाँ बहुत चली कि जी इसलिए ये आप सड़कों पे आए कि वो कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, वहाँ पर नाकाम होगी तो इनको NRO नहीं मिला, फौज ने भी कह दिया हम NRO को नहीं देना चाहते, हम NRO में पार्टी नहीं बनते, तो अब जाए। अब सवाल है कि फौज हमारे मुल्क में इस हद तक इसका तस्करा होना शुरू हो गया कि मैं मंडीवाला की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो वाइस चेयरमैन सेनेट के, तो मैं तो हैरान रह गया। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, जलसे किए और ख़ास तौर पे मुल्तान में जो हमाकत की, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमाकत थी कि 3 दिन तक वो जलसा जारी रहा, उसमें हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया जो अफसोसनाक है और जिसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। बार तौर PDM ने एक जलसा किया, जलसा यही होता ख्वाब पर ये काउंट करना को 10 अफराद पे मुश्तमिल था, इन 10 लाख पे मुश्तमिल था,
یہ پھر irrelevant ہو جاتا ہے جب ایک چیز کو ریاست کی طاقت روکے اور اپوزیشن اس کو کٹ جائے تو پھر وہ اپوزیشن کا پوائنٹ بن جاتا ہے, وہ پوائنٹ جو ہے اس کو چلا جاتا ہے. سر کورونا کی موجودگی میں یہ جلسہ ویسے ہونا چاہیے تھا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں. یہ تو ایسے کووڈ کے پیچھے جا کے حکومت بیٹھ گئی ہے. اچھا, مطلب جتنے لوگ جلسے میں ہوتے ہیں اتنے لوگ تو اعظم کلاس مارکیٹ میں اور شاہ عالمی میں اور لوہاری میں اور پارٹی میں اور لبرٹی میں اور چھ بازار میں کندھے سے کندھا ملا کے پھر رہے ہوتے ہیں. بسوں کے اندر دھکے, انسان پہ انسان جو چڑھا ہوتا ہے, ٹرینوں کے اندر انسان پہ انسان چڑھے ہوتے ہیں. نادرا کے دفتروں کے بعد جو لائنیں لگی ہیں یہاں پہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں بل جمع کرانے کے لیے بینکوں کے بعد لمبی لائنیں. یہ جو ہے نا, یہ کووڈ از اے ریالٹی. کووڈ ایک جان لیوا چیز ہے, کووڈ ایک وائرس ہے, کووڈ سے بچنا چاہیے. اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر 3 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ طے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن جو یہ رویہ ہے نا حکومت کا کہ ان کے لیے کووڈ نہیں ہے, جماعت اسلامی کے لیے کووڈ نہیں ہے اور پی ڈی ایم کے لیے کووڈ ہے, تو پھر اس وقت میں ان کی اس فلسفے سے اتفاق قطعی طور پہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے اسی وقت سوال کیا, میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم 2023 تک اس کو سسٹین کر سکتی ہے اس ٹیمپو کو. البتہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں پارٹی کی سطح پہ اور یونین کونسل کی سطح پہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ممکن ہے اس دوران لوکل باڈیز کے بھی الیکشن ان کو مل جائیں, اس میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. وہ تبھی کر سکیں گے جو آرگنائزڈ ہوں گے. جلسوں میں لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہ سے آتے ہیں, تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جلسہ ملتان کا, یہ جلسہ لاہور کا, یہ جلسہ گوجرانوالہ کا, بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. تو ان کی جائیں آرگنائز کریں اپنے آپ کو یونین کونسل کی لیول پہ, پارٹیوں کو آرگنائز کریں, تیار کریں اور بتائیں پھر کہ کیا چاہتے کیا ہیں. مطلب مجھے دھوکے میں رکھا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا وہ ایک لڑکا نوجوان تھا وہاں کا خیبر پختونخوا کا, وہ کہتا تھا میں ہم آئیں گے, اس کے منہ پہ اتنے پیسے ماریں گے, اس کے منہ پہ اتنے پیسے ماریں گے, ادھر کریں گے. وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا. تو 2 سال تو گزر گئے, نہ کسی کے منہ پہ پیسے مارے گئے, نہ کسی سے پیسے لیے گئے. اور وہ جو 2 سال میں جو کرپشن روکی گئی, وہ جو روزانہ اس لڑکے کے مطابق ہی ہے, میں نے اپنی پارٹی نو منسٹر بھی ہے کہتے, تو اس نے وہ جو روز کہتا تھا روز اتنی کرپشن یہ کرتے ہیں, وہ کرپشن روک گئی تو پیسے کہاں گئے, ایک نیا سوال ہے. تو انہوں نے بھی ایسی باتیں کر کے ہمیں بہلانے کی کوشش کی. سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے بیٹھ کے, سیاسی جماعتوں میں انکلوڈ پی ٹی آئی آلسو, 10 قومی ایشوز کے اوپر بیٹھ کے اب قوم کو خدا کے واسطے ایک ڈائریکشن دینی ہوگی. 70 سال گزر گئے ہیں, بیٹھ جائیں, اپنی غلطیوں کو ان کو اندازہ ہے, ماہرین کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہے, وہ حل نکالے مسائل کا جو قابل عمل ہو. اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز بھی ہوں اور یہ ہمیں بتائیں ریسورسز کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے. حالانکہ عمران نے کہا کہ میں ریسورسز کو جنریٹ کروں گا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تقاریر کہ میں ٹیکس لگاؤں گا, اتنا پیسہ ان سے لوں گا, اتنا پیسہ ان سے لوں گا, اگر یہ بےمانی نہ ہو اتنا پیسہ آ جائے گا. بہت ساری باتیں کی. ٹھیک, اس گفتگو کو سر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بھی مختصر سی ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمیں لینی ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کو یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کی اس ساری موومنٹ کے حوالے سے. افتخار صاحب آپ سے سوال سر میرا یہ ہے, یہ بتائیے سر کہ جو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ مومنٹم جو ہے ظاہر کریٹ ہو رہا ہے, اگر میں اسپیسیفکلی پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں تو کون سی ایک اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ہے, 2 بڑی ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون ہے, ان دونوں میں سے کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ بینیفیشری ہے ایونچولی اس سارے موومنٹ کے؟ آئی تھنک سارے بینیفیشری ہوں گے. کسی ایک کا سر اگر ہم کہیں جی اس کا سٹیک زیادہ ہے یا کوئی بینیفیشری نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے اور سمجھ لینی چاہیے ہمیں. یہ جو این آر او کی بات کرتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب, نہ تو پرائم منسٹر صاحب کسی کو این آر او دے سکتے ہیں, نہ یہ ان کا اختیار ہے. یہ مشرف صاحب نہیں ہے, ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اور جن لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں این آر او لینے کے لیے, ان کے مقدمات ہیں عدالتوں کے پاس. اور عدالتوں میں ابھی بہت کچھ مقدمات ابتدائی سٹیجز پہ ہیں, کچھ مقدمات ایویڈنس کی سٹیج پر ہیں عدالتوں میں, نچلی عدالتوں میں. ابھی ان کی جو اپیلیٹ کورٹس ہیں وہ موجود ہیں, وہ ابھی وہ چلیں گی عدالتوں کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ اپیلوں میں جائیں گے. سو این آر او تو کوئی نہیں کسی کو دے سکتا.
اور نہ ہی کسی کو دینا چاہیے اگر ثبوت اتنے اسٹرانگ ہیں جیسا یہ 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری کھیل میڈیا سے شروع ہوئی. میڈیا نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ثابت کیا اور پھر اس کو فائدہ عمران خان کو پہنچا. پھر میاں نواز شریف چلے گئے اپوزیشن کو کا رول پلے کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے بھی اپنے حد تک جو کام کیا. اتنا مواد جو ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ زیادہ تر مواد انہی دوستوں کا دیا ہوا ہے, انہی ٹیلی ویژن پروگرامز کا دیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہے. اب اس کو کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہے نا, وہ عدالتوں نے کرنا ہے, ناٹ دی پرائم منسٹر عمران خان. سو این آر او از آؤٹ آف کوسچن. بینیفیشری کی جو بات ہے, صرف مجھے آج پیپلز پارٹی کو بینیفیشری لگی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی 3 دن سے جو وہاں پہ ہو رہا تھا وہ اس قابل بھی رہے گی کہ وہ کوئی اسٹیج مینج بھی کر پائے گی. لیکن دے مینج دا اسٹیٹ, اپنا اسٹیج ٹوڈے. تو ساؤتھ میں پھر ایک دفعہ اس کی بات ہوگی اور اس کی جو طاقت ہے اور گیلانی فیملی کی جو طاقت ہے, جو محمود فیملی کی جو طاقت ہے, اس کو اوپر بات ہوگی کہ بھی کیا ویٹ ڈو اسٹینڈ ٹوڈے, آج یہ کہاں کھڑے ہیں. اس پہ ڈبیٹ شروع ضرور ہوگی اور دے مائٹ وہاں پہ ممکن ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو ری گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امیر صاحب اور عبدالرؤف صاحب سے جو ہے مزید ہم گفتگو کریں گے. ایک بالکل مختصر سے بریک لینے سے واپس آتے ہیں اور آپ کے سامنے انالیسس رکھتے ہیں ہم امیر عباس صاحب کا اور عبدالرؤف صاحب کا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے تھے ہم ملتان میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے اور اس کے بعد کچھ گفتگو آگے بڑھ چلی اور یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی جی کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ کس حد تک کامیاب ہے. امیر عباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ 13 تاریخ کو جو اناؤنس کیے ہوئے جلسے ہیں اس میں غالباً لاہور کے اندر جو جلسہ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے وہ ان کا آخری جلسہ ہوگا. یہ بتائیں, آپ نے بڑے عرصے اس کو کور کیا اور آپ نے دیکھا ایسی تحریکوں کو, ایسے جلسوں کو, آپ کتنی اسٹرانگ اس کو تحریک سمجھتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ 13 تاریخ کے بعد آپ کے خیال سے, آپ کے اندازے سے پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ جنوری تک کا تو انہوں نے ڈیٹ دیا کہ جی اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی, چلی جائے گی, ایک جلسہ پیچھے رہ گیا. پی ڈی ایم کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ افتخار صاحب بریک سے پہلے کچھ فرما رہے تھے, چونکہ وہ آپ کے ساتھ شو میں نہیں ہے, لیکن میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے زندگی کے ان معاملات کو ایک سیاسی جلسے سے کمپیئر کر کے سیاسی جلسے کا جواز دیا ہے. وہ معاملات کہ جو رک نہیں سکتے ایک حد سے زیادہ, جو معاملات چلنے ہیں, جو لازمی ہے, زندگی کا حصہ ہے. آپ نے ٹریول کرنا ہے, بسوں میں لوگ ہوں گے, آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے, آپ نے سبزی خریدنی ہے, آپ نے دوا خریدنی ہے, آپ نے دفتر جانا ہے. زندگی کے ایسے کام کہ جو رک نہیں سکتے. وہ کورونا سے بھی کوئی بڑی آفت اگر آ جائے تو بھی نہیں رک سکتے ایک حد سے زیادہ. آپ دیکھیں نا, یورپ میں جب آیا تو انہوں نے بھی چند ہفتوں کا لاک ڈاؤن کیا, اس کے بعد کھولنا پڑا ان کو لاک ڈاؤن. اور سب سے پہلے فرانس سے کھلنا شروع ہوا اور پھر اٹلی جو سب سے زیادہ متاثر ہوا اس کو بھی لاک ڈاؤن کھولنا پڑا. تو خدارا اس طرح نہ کریں آپ. لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہمیں کم از کم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر جو جلسہ ہے وہ تو ایک کوئی لازمی حصہ تو نہیں ہے کوئی زندگی کا. جلسہ 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے؟ کیا یہ لیگل آبلیگیشن ہے؟ کیا یہ مورل آبلیگیشن ہے؟ کیا یہ ڈیموکریٹک آبلیگیشن ہے؟ کیا یہ کوئی انٹرنیشنل کنونشن کے تحت ہے؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے 30 نومبر کو ہی جلسہ کرنا تھا, اور جیسے رؤف صاحب نے کہا کہ ہم نے ضد میں آ کے جلسہ کرنا تھا. یہ تو کبھی بھی ہو سکتا تھا. لہٰذا اس کا موازنہ اب آپ کہہ دیں کہ جی لوگ پھر جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں آئندہ سے, تو زندگی کے بہت سے کام ہے جو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. لہٰذا ان کا موازنہ کر کے لوگوں کے سامنے صورتحال کو دھندلانا نہیں چاہیے. ہمارا کام ہے فیکٹس رکھے, جو چیز کنڈیمیبل ہے اسے کنڈیم کرنا چاہیے. جہاں تک اب لاہور کے جلسے کی بات ہے, دیکھیں یہ آخری جلسہ نہیں, یہ سیکنڈ لاسٹ جلسہ ہے. آخری جلسہ جو ہے وہ 27 دسمبر کو جو محترمہ کی شہادت کے دن کی مناسبت سے ہے وہ لاڑکانہ میں ہو رہا ہے. پہلے تھا شاید یہ لاکت باغ پنڈی میں ہوگا, لیکن اب یہ لاڑکانہ میں ہے. تو آخری جلسہ, اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاڑکانہ تو پیپلز پارٹی کے گڑھ ہے, تو وہاں پہ بھی بہت رش ہوگا. لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, تو لاہور میں بھی بہت رش ہوگا. اور لاہور کا مطلب ہے کہ ساتھ قصور, شیخوپورہ, گجرانوالا, یہ جتنے بھی مضافاتی شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ آئیں گے. اور مسلم لیگ نون وہاں اپنے مسل شو کرے گی, کیونکہ دیکھیں اب وہ انسانی زندگی سے تو ماورا ہو چکے ہیں. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں, بھاڑ میں جائیں.
ساری قوم مر جائے بھاڑ میں جائے, عمران خان نہیں رہنا چاہیے اپنی جگہ پہ. تو جب سوچ یہ بن گئی تو کریں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے, اگر وہ کراچی سے اٹھ کے آ کے ملتان میں اتنا جو ہے وہ شرارت کر سکتی ہے, تو وہ لاڑکانہ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی کبھی چھوڑے گی؟ نہیں, وہاں تو ان کی حکومت ہے. لہٰذا اگر 2 جلسے بھی ہو کی بات ہے, اس کے آبجیکٹیوز کی, دیکھیں میرا پہلے دن سے یہ پرنسپل سٹانس ہے کہ جلسہ ہر سیاسی جماعت یا غیر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے. رائٹ ٹو اسمبلی میرا رائٹ ہے. میں بھی اگر کل کو کھڑا ہو کے ڈی چوک میں عمران خان کے خلاف بینر اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں, میرا بھی رائٹ ہے, آپ کا بھی رائٹ ہے. لیکن حالات پھر اس رائٹ کو بعض اوقات ایکسرسائز کرنے سے روکتے ہیں. تو حالات ایسے ہیں کہ آپ اس وقت یہ جلسے نہیں کر سکتے. ان کے جو پہلے 3 جلسے تھے, میں خود گجرانوالہ ان کے جلسے کی کوریج کیا, میں نے ان کے جلسوں کو ڈیفینڈ کیا, یعنی ان کے رائٹ ٹو ایکسرسائز جو ان کا جلسہ تھا میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے اگر وہ پیسفل ہے. لیکن اگر اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں, کانٹیکسٹ تبدیل ہو گیا ہے, ڈائمینشنز تبدیل ہو گئی ہیں, تو آپ کی جو جلسے کی جو روایت ہے اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. اور آپ نے عمران خان کو گالی دینی ہے نا, 100 بسم اللہ دیں, اس کے لیے آپ کا ٹاک شو نہیں ہے, میرا ٹاک شو نہیں ہے. پریس کانفرنس کریں, کون روک رہا ہے؟ میڈیا دکھاتا ہے آپ کو. اچھا, اگر نواز شریف جلسے میں لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک سے خطاب کر سکتے ہیں, اگر بلاول گلگت بلتستان سے بیٹھ کے کوئٹہ کے جلسے میں ویڈیو لنک سے خطاب کر سکتے ہیں, تو بھائی ابھی بھی یہ جو جلسہ آج کیا آپ سارے ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے, پہلے زرداری صاحب بولتے 1 گھنٹے کا, ہم دکھاتے لائیو, پھر مولانا صاحب 2 گھنٹے کا بھاشن دیتے, پھر بھی ہم دکھاتے, پھر بلاول صاحب 3. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میں آپ نے عمران خان کو گالی دینی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹ کوسچن ٹو یو رؤف صاحب, آپ سے سوال سر میرا یہ ہے, یہ بتائیے کہ حکومت جنوری میں سر جا رہی ہے گھر کے نہیں, پی ڈی ایم اپوزیشن بڑی جو ہے وہ اس پہ افرمیٹیو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ کچھ ہی دنوں کی مہمان رہ گئی. آج بھی ہم نے دیکھا جلسے کے اندر اس کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ ہم جو سلیکٹڈ ہیں ان کو نکال کے یہاں سے باہر پھینکیں کہ سارے نظام کو ختم ہونا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ خیر میرے خیال میں تھوڑی سی میری اسمائل آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہوگی, ہنسی بھی آ گئی ہوگی. حکومتیں ایسے نہیں جایا کرتی, یہ بات افتخار نے بھی کہی, امیر عباس نے بھی کہی, اس بات سب ایگری کرتے ہیں کہ اگر جلسوں سے حکومتیں جانے لگیں تو پھر تو عجیب و غریبی کام ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا کہ فرض کیا یہ حکومت چلی جاتی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی آ کے ایک جلسہ کرنے شروع کر دے, پھر وہ حکومت چلی جائے گی, پھر اس کے بعد کوئی اور آ کے جلسے کرنے شروع کر دے, تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں پہ ختم ہوگا. میں حال میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھنا چاہیے, اور وہ طرح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات کیا ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بار بار یہ ہو رہی ہے بات کہ سلیکٹر جو ہیں ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, سوال ہمارا یہاں رویوں کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. ہمارے پاس سر وقت کی کمی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کے لیے پروگرام کا جو ہے وہ وقت اتنا ہی تھا ہمارے پاس. کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.